किस्त नंबर 34। कुत्ते ज़ोर ज़ोर से गुर्रा रहे थे, हम पर लपकने के लिए बस तैयार ही थे। हमारी शायरा गुरुन के खूंखार जबड़ों के दरमियान सिर्फ एक जस्ती का फासला था। मुदस्सर साहब धीरे से बड़बड़ाए, कलमा पढ़ो लो अब्दुल्ला, हमारा इस दुनिया का सफ़र बस यहीं तक का था। मैंने आखिरी मर्तबा सिकंदर के चेहरे की तरफ देखा, जहाँ उसकी आंखों में मुझे कज़ा तैरती नज़र आ रही थी। दफ़अतन बाहर कुछ हलचल हुई और किसी मुहाफ़िज़ ने दूर से इत्तला दी, साईं के मेहमान इसी तरफ आ रहे हैं। सिकंदर ने भी वहीं से चिल्लाकर कहा, हाँ हाँ आने दो उन्हें, मैंने ही बुलाया है, अच्छा तमाशा रहेगा उनके लिए भी। उसी लम्हे एक जीप धुआं उड़ाती इहाते के अंदर दाखिल हुई। रेत के तूफान में कुछ देर के लिए सब ओझल हो गया। मेरी नज़र सबसे अगले शिकारी बुल टेरियल कुत्ते की खूंखार सुर्ख नज़रों पर जमी हुई थी। इससे पहले भी एक ऐसे ही सहरा में चंद ऐसे ही कुत्तों से पाला पड़ चुका था, जिनका जहर महीनों में शरियानों में खून के साथ मिलकर दौड़ता रहा, और मैंने जुनून और दीवानगी के जाने कितने दरिया सर किए थे। लेकिन उस वक़्त मेरे हाथ खुले और मेरा एक साथी जालिम का असीर था, जो हमारे तड़प तड़प कर मरने और हमारी ज़ुबान से बख्शिश और माफ़ी की दुआएं सुनने के इंतज़ार में ये तमाशा लगाए बैठा हंस रहा था। सिकंदर की तवज्जो ज़रा देर के लिए अपने आने वाले मेहमानों की तरफ मुंतकिल हुई, और तभी कोई हैरत से चिल्लाया, अरे मौलाना, तुम यहाँ खड़े हो और हम तुम्हारा इंतज़ार में वहाँ 3 दिन से बैठे हैं, कहाँ रह गए थे अब्दुल्ला? सिकंदर के साथ साथ मैंने और मुदस्सर साहब ने भी चौंक कर आने वाले 2 अफराद की तरफ देखा। वो ज़हीर और सारंगा थे। ज़हीर तेज़ी से मेरी तरफ लपका और मुझसे लिपट गया। अब्दुल्ला मेरे यार, कितना याद किया है मैंने तुम्हें इन 6 महीनों में, तुम्हें बता नहीं सकता। सिकंदर अभी तक हैरत के समुंदर में गर्क था। तुम इसे जानते हो? हाँ, यही तो है वो मेरा दोस्त अब्दुल्ला, जिसका जिक्र मैंने तुमसे किया था। हमारी मुलाकात यहाँ तुम्हारे इलाके में तय थी। मैंने सोचा था कि बॉर्डर पार करने से पहले मैं एक बार अपने दोस्तों से यहीं मिलूँगा। फिर ज़हीर को जैसे अचानक ख्याल आया, मगर तुम यहाँ सिकंदर की हवेली में क्या कर रहे हो इस वक्त? मैं यहाँ भी एक कैदी हूँ मेरे दोस्त, जैसे एक बार फिर सज़ाए मौत सुना दी गई है। ज़हीर को जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। वो तड़प कर सिकंदर की तरफ पलटा। क्या? ये मैं क्या सुन रहा हूँ सिकंदर? सिकंदर अभी तक गोमगों की कैफियत में था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ज़हीर भाई, ये बंदा तो यहाँ के मज़ार पर एक जोगी का भेष बदले बैठा हुआ था, और मुझे शक है कि पिछली रात इसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर मेरे गोदाम जलाए हैं। ज़हीर ने अपना सर पीट लिया। ओ मेरे खुदा, अगर मुझे यहाँ आने में चंद लम्हे की देर हो जाती तो तूने जाने क्या हो जाता। ये मेरा दोस्त अब्दुल्ला है और इसने कोई बहस नहीं बतला। ये मेरे साथ जेल तोड़ने से पहले भी ऐसा ही था, और जेल से भाग निकलने के बाद हम सब ने यहीं मिलने का प्रोग्राम बनाया था। सिकंदर पर जैसे हैरत के नए पहाड़ टूट रहे थे। क्या? तो क्या ये भी उन सज़ाए मौत की कैदियों में शामिल था? भाई वाह, तुम छुपे रुस्तम निकले यार। सिकंदर तो जी दारों का यार है, मगर फिर तुम ये हुलिया बनाए क्यों फिर रहे हो, और फ़कीरों के साथ उस दरगाह में क्यों पड़ पड़े हुए हो? मुझे ज़रा सा इशारा तो करते कि तुम ज़हीर के साथियों में से हो, मैं अपने ख़ास मेहमान खाना तुम्हारे लिए हाज़िर कर देता, और तुमने तो मुझे मेरे जिगरी यार के सामने शर्मिंदा करवा दिया। अब सारी उम्र भी जुर्माना भरूं तो कम होगा। ज़हीर के बड़े एहसान हैं मुझ पर। मुदस्सर साहब हैरत से मुंह खोले ये सारा माजरा देख रहे थे। सारंगा भी परेशान सा खड़ा था। सिकंदर ने फ़ौरन अपना मेहमान खाना खुलवाने का हुक्म सादिर किया। अच्छा चलो, अब अंदर चल कर बैठते हैं। अब ज़हीर की तरह तुम भी मेरे ख़ास मेहमान हो। जब तक जी चाहे इस हवेली में रहो, तुम्हारी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी अब्दुल्ला। मैंने कदम बढ़ाने से पहले सिकंदर से दरख्वास्त की कि हमने मुदस्सर साहब को भी बिला वजह शक में कैद कर रखा है। मेरी दरख्वास्त है कि इन्हें भी रहा कर दिया जाए। इनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, लिहाजा डॉक्टर और ज़रूरी दवाइयों और ख़ुराक का भी जल्द अज जल्द इंतज़ाम किया जाए, वरना मैं भी इनके साथ ही इसी कैद में रहना पसंद करूँगा। मेरी बात सुनकर ज़हीर ने ज़ोरदार कहका लगाया। देखा तुमने सिकंदर, ऐसे ही है ये मेरा यार। अब ये अपने साथी को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएगा। बोलो क्या कहते हो? अब सिकंदर ने भी मुस्कुरा कर हथियार डाल दिए। चलो तुम्हारी खातिर ये भी सही,
ویسے مجھے حیرت ہے 24 گھنٹے میں تم دونوں کے درمیان اتنا مضبوط رشتہ بھی جڑ گیا کہ تم تمام عمر کی قید برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو۔ رشتوں کی مضبوطی یا کمزوری کا تعلق وقت کی کمی یا زیادتی سے نہیں ہوتا، یہ تو دل سے دل کا دھاگا جڑنے کی بات ہے۔ کبھی پل بھر میں جڑ جاتا ہے اور کبھی تمام عمر ساتھ رہنے کے بعد بھی ٹوٹا رہتا ہے۔ ویسے بھی یہ بات ظہیر بہتر جانتا ہے کہ قید اور زنداں خانے کے رشتے بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ اسکندر نے مزید کوئی بحث نہیں کی اور ہم کچھ ہی دیر بعد اس کے پرتعیش مہمان خانے میں قیمتی آرام دہ صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وقت کب کون سی کروٹ لے لے کوئی نہیں جانتا۔ مدثر صاحب کو میں نے آرام کرنے کے لیے مہمان خانے کی خوابگاہ کے دروازے پر چھوڑا تو انہوں نے پل بھر کے لیے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے زندگی میں بہت کم رشتے کمائے ہیں، پہلے ماں باپ اور پھر بیوی بچوں کی تمام ذمہ داریوں سے مبرہ اور لاتعلق ہو کر میں تمام عمر ان ویرانوں ہی میں سکون ڈھونڈتا رہا، مگر آج سے پہلے کبھی یہ طے نہیں کیا کہ اس سودے میں مجھے گھاٹا زیادہ ہوا یا منافع، مگر آج اس سوال کا جواب بھی مل گیا مجھے۔ میرا ہر خسارہ پورا کر دیا ہے تمہاری دوستی کے اس ایک رشتے نے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ 48 گھنٹے قبل میں تمہیں جانتا بھی نہیں تھا، مگر اب ایسا لگتا ہے جیسے 48 صدیوں کا ساتھ ہے میرا اور تمہارا۔ وہ جذباتی ہونے لگا۔ میں نے مسکرا کے انہیں تسلی دی۔ آپ تو ہم سب سے کہیں زیادہ ذہن کی سلطنت کے بارے میں جانتے ہیں۔ دل اور دماغ کے اپنے کلیے اور اپنے ہی قانون ہوتے ہیں صاحب، خاص طور پر گزرتے وقت اور نئے بنتے جڑتے رشتوں کے بارے میں۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے 48 صدیاں ہی ساتھ گزاری ہیں۔ جو 48 گھنٹوں میں ہم پر بیت گئی ہیں، ہر آنے والا لمحہ اپنے لیے گزرتے وقت کا پیمانہ خود طے کرتا ہے۔ ایک گھڑی ہمارے دل کے اندر بھی تو نصب ہوتی ہے جو ہمارے جذبوں کی مدت کا تعین کرتی ہے۔ آپ اطمینان سے سو جائیں، شام کو ملاقات ہوگی۔ میں مدثر صاحب کو ہاتھ تھپتھپا کر آگے بڑھ گیا۔ مہمان خانے کے ڈرائنگ روم میں ظہیر، سرنگا اور اسکندر جانے کی اس بات پر کہکے لگا رہے تھے۔ سرنگا کی نظر مجھ پر پڑی۔ لو بھائی، ظہیر آ گیا، تمہارا جگری عبداللہ۔ اسکندر نے بھی غور سے میری طرف دیکھا۔ ایک بات کی داد تو دینی پڑے گی تمہارا دوست کو ظہیر بھائی، میں نے اس کی آنکھوں میں خوف نہیں دیکھا۔ ہمیشہ اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی مجھ سے، ورنہ یہیں اس صحن میں نے موت کے خوف سے لوگوں کو لرزتے کانپتے دیکھا ہے۔ ظہیر نے میری آنکھوں میں جھانکتی بے چینی پڑھ لی اور اسکندر اور سرنگا سے معذرت کر کے مجھے لے کر باہر سین میں آ گیا۔ میں نے چھوٹتے ہی کہا، بخت خان اب ہم میں نہیں رہا۔ تمہیں بگے کی گرفتاری کی خبر مل چکی ہوگی، لیکن مجھے کندن کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ کیا اس نے تم سے رابطہ کیا؟ وہ آیا کیوں نہیں؟ کہاں ہے وہ؟ ظہیر بخت خان کے بارے میں سن کر وہیں صدمے سے ٹھہر سا گیا۔ میں نے مختصر لفظوں میں اسے مہرو کی کہانی اور بخت خان کی موت کے بارے میں بتا دیا۔ ظہیر بہت دیر خاموش رہا، پھر میں نے ہی خاموشی توڑی۔ اب جیل سے باہر صرف ہم تین باقی ہیں، میں، تم اور کندن۔ سنتوش اور بخت خان کا سفر ختم ہو چکا اور بگا دوبارہ گرفتار ہو کر کال کوٹری پہنچ چکا ہے۔ جانے اب اس کہانی کا انجام کیا ہوگا، ہم تینوں کی ملاقات کبھی ہو پائے گی یا نہیں؟ ظہیر نے ایک گہری سانس لی۔ 3 نہیں 2، اب یہ ملاقات صرف 2 افراد کے درمیان طے تھی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ ظہیر کی آواز مجھے کسی کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ میرے پاس تمہارے لیے 2 خبریں ہیں، ایک اچھی اور ایک بری۔ بولو، پہلے کون سی خبر سننا پسند کرو گے؟ یہ فیصلہ میں تم پر چھوڑتا ہوں۔ بری پہلے سناؤ گے تو اچھی خبر کا اثر پہلے ہی زائل ہو جائے گا، اور اچھی پہلے سناؤ گے تو بری خبر اگلے لمحے ہی سب بلا دے گی۔ غم ہمیشہ خوشی پر حاوی رہتا ہے۔ ظہیر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد لب کھولے تو جیسے ماضی کی ایک فلم پوری نظروں کے سامنے چلنے لگی۔ اندرون شہر کی تنگ گلیاں، جڑی ہوئی چھتیں اور پرپیش گلی در گلی راستے، بھاگتے شور مچاتے بچے، آسمان پر ڈولتی پتنگیں، اور ان میں سے کسی کی کٹی پتنگ کا بھگوان پورے کی چھتوں پر پھڑپڑاتے ہوئے کسی کھلے آنگن کی اونچے درخت کی خشک ٹہنیوں میں اٹکنا، الجھی ڈور کا فضا میں لہرانا، اور کسی بچے کے کنڈے میں پھنس جانا، کڑاہی میں ابلتا دودھ اور بل کھاتی گرم جلیبیاں، مونگ پھلیاں اور جلتی ریت کی خوشبوئیں، اور تندور سے گرم کلچے لے جاتا وہ بچہ۔ بھگت سنگھ کا سارا بچپن اسی بستی کی انہی گلیوں میں یہ نیلی پیلی سرخ اور آسمانی پتنگیں لوٹنے میں گزرا تھا۔
پتنگ بازی ہی اس کا واحد جنون تھا، اور کیوں نہ ہوتا، بچپن سے وہ باپ کے ساتھ اس کی چھوٹی سی پتنگوں کی دکان ہی پر تو بیٹھتا آیا تھا۔ گڈی، مانجا، پینا اور ریل، یہی اس کے بچپن کے کھلونے تھے۔ اسکول میں کبھی اس کا دل نہیں لگا۔ چھٹی کی گھنٹی بجتے ہی وہ تیر کی طرح اپنے باپ کی دکان کی طرف لپکتا۔ بسنت کے دنوں میں تو جیسے اس کی عید ہو جاتی۔ دن بھر چھتیں ٹاپتے، پیچھے لڑاتے اور گڈیاں لوٹتے رات ہو جاتی۔ بگے کے ہاتھ مانجے کی وجہ سے ہمیشہ کٹے پھٹے رہتے، اور ماں اسے مرہم لگاتے لگاتے رو پڑتی۔ باپ کی موت کے بعد بگے نے دکان سنبھال لی، اور پھر اس کا اوڑھنا بچھونا ہی پتنگ بازی ہو کر رہ گیا۔ علاقے میں اس جیسا گڈی باز کوئی نہیں تھا، اور بگے کے مانجے اور فضا میں میلوں دور لگے لمبے پیچوں کی چاروں طرف دھوم مچی رہتی۔ ماں اسے گھر بسانے کے مشورے دے دے کر تھک چکی تھی، مگر بگے نے تو جیسے اپنی رنگ برنگی پتنگوں سے اپنا لگن بڑھا لیا تھا۔ کئی بار گردوارے کے سنت نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اپنے لیے نہیں تو ماں کی خدمت ہی کے لیے کسی بسنت کور یا کسی گرپریت کو بیاہ کے گھر بسا لے، مگر بگا ہر بار ہنس کر ٹال دیتا کہ ماں کی خدمت کے لیے وہ خود ہی کافی ہے، اور پھر اس کی ماں کی ضروریات تھیں ہی کتنی، 2 وقت کی روٹی اور صبح اور شام اپنے پسندیدہ گڑ کی چائے۔ وہ گڑ جو بگا ہر مہینے بوری 2 بوری بخشو پور پرچون والے کی دکان سے خصوصی طور پر اٹھوا لاتا تھا، سرحد پار گاؤں کا بنا ہوا خالص دیسی گڑ، جو اس کی ماں کو اتنا پسند تھا کہ اس کے بغیر گھر میں چائے ہی نہیں بنتی تھی۔ بگے کو بس مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی فکر کھائی جاتی کہ کہیں نئی بوری گودام میں ڈلوانے سے پہلے یہ گڑ ختم نہ ہو جائے۔ تبھی ان دنوں علاقے میں ایک نئے پتنگ باز کے نام کا چرچا ہونے لگا، جو کسی دوسرے علاقے سے اندرونی شہر کی اس بستی میں آ بسا تھا۔ جیسے لوگ گڈی پہلوان کے نام سے جانتے تھے، اسے پتنگ اور مانجے کی بڑی پہچان تھی، اور اس کا سوتا ہوا مانجا بھی بڑا سچا ہوتا تھا۔ رفتہ رفتہ آس پاس گلیوں میں گڈی پہلوان کے گھنٹوں طویل پیچوں اور تنابوں پر اس کی گرفت کے قصے اتنے مشہور ہوئے کہ بگے تک بھی اس نئے پتنگ باز کی شہرت پہنچ گئی۔ مگر ایک کچھار میں 2 شیر اور ایک میان میں 2 تلواریں بلکب سماتی ہیں۔ بگے نے گڈی پہلوان کو پیچا لڑانے کا چیلنج کر دیا۔ ہر گلی محلے میں ٹانگے پر بیٹھے ڈول والے نے چیخ چیخ کر منادی کروا دی کہ آنے والے جمعرات بستی کے 2 بڑے پتنگ بازوں میں سے کوئی ایک ہی پتنگ بازی کا سلطان بن کر اپنے چھت سے اترے گا۔ مقابلے کی تیاریاں شروع ہو گئیں، اور دن رات دونوں کی طرف کے کارکن مانجا سوتنے، شیشہ کوٹنے، رنگ ابالنے اور پننے اور پھرکیاں لپیٹنے میں مصروف دکھائی دینے لگے۔ دونوں طرف سے ڈولچی سر شام ہی ڈول پیٹ پیٹ کر اپنے کھلاڑیوں کا جی بڑھانے پہنچ جاتے، اور پورا ہفتہ ہی محلے میں حلوہ پوری، حلیم اور زردے کی دیگیں چڑھی رہیں۔ بگے اور گڈی پہلوان نے جی کھول کر خرچہ کیا۔ آخرکار مقابلے کا دن آ پہنچا۔ اس روز آسمان پر اور کسی گڈی باز کی گڈی کو ہوا میں غوطے مارنے کی اجازت نہیں تھی۔ ظہر کے بعد بگے اور گڈی پہلوان کی پہلی پتنگ نے اڑان بھری تو ڈول، سیٹوں اور تالیوں کی آواز سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ مقابلہ 3 پیچوں کا تھا۔ پہلا پیچا 2 گھنٹے بعد بگے نے 7 پنے اور پھرکیاں ختم ہونے کے بعد جیت لیا۔ عصر سے پہلے دوسرا پیچا گڈی پہلوان کی پتنگ نے ایک الٹا غوطہ کھا کر اور بگے کی کنیاں کاٹ کر اپنے نام کر لیا۔ دونوں طرف سے داد و تحسین و نعروں کا ایک ایسا شور اٹھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ تیسرا اور آخری پیچا شروع ہو چکا تھا، مگر پیچا تھا کہ طویل سے طویل تر ہوتا جا رہا تھا۔ دونوں کے لیے دیو ہیکل بڑے گڈے آسمان میں اب صرف چھوٹے نقطوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ ڈور کے پٹے ختم ہونے کو کہیں پھرکیاں خالی ہو گئیں، مگر پیچا تھا کہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مغرب کا اندھیرا چھانے لگا۔ بڑے بوڑھوں نے دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ مقابلہ
اگلے روز پر ٹال دیا جائے، مگر اب بات آر پار تک پہنچ چکی تھی۔ جلتی پر تیل چھڑکنے والے بھی تیزی سے ادھر ادھر کی خبر ادھر اور ادھر کی بات ادھر پہنچا رہے تھے۔ گڈی پہلوان نے کہا کہ بگا ابھی بچہ ہے اس کے سامنے۔ بگے نے پیغام بھیجا کہ گڈی پہلوان سے کہو چوڑیاں پہن لے، گڈی بازی اس کے بس کا روگ نہیں ہے۔ گڈی کہہ رہا کہ آج بگے کی عزت کی ڈور بھی پتنگ کے ساتھ کاٹ دوں گا۔ بگا سنگھ تو کہہ رہا ہے کہ آج پہلوان کی رسوائی کی رات ہے۔ مانجھی کی دہار سے زیادہ تیز اور نوکیلے پیغامات کا سلسلہ بڑھتا گیا اور دونوں کی پتنگیں آسمان میں کہیں کھو گئیں۔ پھر جانے تیز ہوا نے ڈور کاٹی یا ایک کی کنی دوسری میں ایسی الجھی کہ دونوں پتنگ بازوں کے ہاتھوں میں خالی ڈور لہرا گئی۔ چاروں طرف شور مچ گیا اور دونوں ہی گروپ فتح کے نعرے لگانے لگے۔ ہار تسلیم کرنے کو کوئی تیار نہ ہوا اور رات تک بات اتنی بڑھ گئی کہ محلے میں باقاعدہ فساد شروع ہو گیا۔ ایک دوسرے کے کارکنوں کو گھیر کر مارا پیٹا جانے لگا۔ بگا غصے میں اپنا پستول لے کر گھر سے باہر نکلا اور دوسری طرف گڈی پہلوان کے چمچوں نے اس کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ اچانک ایک اندھیری گلی میں دونوں کا آمنا سامنا ہوا اور بگے نے گڈی کو دیکھتے ہی سیدھا دل میں فائر اتار دیا۔ گڈی وہیں گر کر سرد ہو گیا اور بگے کو پولیس پکڑ کر لے گئی اور ماں دہائیاں دیتی رہی۔ پھانسی کی سزا سننے کے بعد بگے کو پھنسی کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ اس کی ماں کا پیچھے کون خیال رکھے گا۔ باقی معاملات تو شاید بگے کی جگر دوست اور محلے کے دار مل جل کر سنبھال ہی لیں گے، پر اس کی لاڈلی ماں کے لیے اس کا پسندیدہ گڑ کون ہفتوں کی محنت کے بعد چن کر لایا کرے گا۔ بگے کا بس چلتا تو وہ اڑ کر ماں کے پاس پہنچ جاتا اور اس کے چائے کے لیے تمام عمر کا گڑ ایک ہی بار ذخیرہ کروا دیتا۔ تبھی جیل میں بگے کی ملاقات ظہیر سے ہوئی اور فرار کی منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ بگا پہلے 2-3 ہفتے کسی دوسرے علاقے میں دوست کے گھر جا چھپا، مگر پھر دل کے ہاتھوں تنگ ہو کر اس نے ظہیر کی ہدایات کو نظر انداز کر دیا اور اپنے گھر کی گلی میں پہنچ گیا۔ لیکن پولیس وہاں پہلے سے گھات لگائے بیٹھی تھی اور بگا ماں کے پاس پہنچنے سے پہلے پولیس کی گرفت میں آ گیا۔ جیسے پھر سے سینٹرل جیل پہنچا دیا گیا، جہاں اس کی پھانسی کی تاریخ بھی آ پہنچی۔ بگا ساری رات روتا رہا۔ الیاس صبح اسے پھانسی گھاٹ لے جانے کا حکم سنایا گیا۔ اس کی ماں بھی پچھلی کئی راتوں سے تڑپ رہی تھی اور گزشتہ 3 دن سے تو وہ باہر جیل کی دیوار سے لگی گریہ زاری کرتی رہی، مگر اس کی ہاں کون سنتا۔ بڈھی بادشاہ کے آگے پیچھے کوئی تھا نہیں جس کے پیروں پر گر کر وہ اپنے بیٹے کے لیے معافی مانگ لاتی۔ پھانسی گھاٹ پر بگے سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے سرکار سے درخواست کی کہ اس کی لاش اس کی بوڑھی ماں کے سامنے نہ لائی جائے، ورنہ وہ بھی وہیں دم توڑ دے گی۔ بگے کے سر پر کالا کپڑا ڈال کر گلے میں پھندا ڈال دیا گیا۔ جلاد نے تختہ کھینچنے کے لیے لیور پر ہاتھ رکھا اور اجازت طلب نظروں سے مجسٹریٹ کی طرف دیکھا۔ مجسٹریٹ نے گھڑی کی سوئیوں پر نظر ڈالی اور سر ہلا دیا۔ بگے کی زبان سے سرگوشی بلند ہوئی، واہ گرو دا خالصہ، واہ گرو دی فتح۔